नाज़रीन, इस वक्त सारी दुनिया की नजरें रफा ऑपरेशन पर लगी हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन जो सारी दुनिया को बदल के रख देगा। दुनिया की सिक्योरिटी, दुनिया की इकोनॉमिक्स, दुनिया का निज़ाम सारा इस ऑपरेशन के गजा जंग के इर्द गिर्द आकर खड़ा हो गया है। और हालिया तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम इस वक्त इसराइल रफा में कर रहा है। इस वक्त रफा पर हमले जारी हैं और शहादतों की नाज़रीन रिपोर्ट सामने आई है। और नाज़रीन, हमास ने अंदर आती इसराइली फौज को वहां पर निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि हमास ने मीडिएटर्स को यह बता दिया है कि अब इसराइल को उसके कैदी सारे जिंदा नहीं मिलने वाले हैं। जी हां, ये अब तक का एक ऐसी चीज है जिसको आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। यानी हमास की जानिब से पहली बार यह स्टेटमेंट सामने आई है कि अब इसराइल को जो सारे उनके बंदे हैं वो जिंदा नहीं मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यूरोप से बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा ये हम किसी तौर पर इसराइल के इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि इसराइल की इस जंग को, इस जेनोसाइडल वॉर को यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता है। यूरोप समझ लें कि वो पीछे हट चुका है। यूरोप अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक तरफ यूक्रेन की जंग चल रही है और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की जंग छिड़ जाए। इसका जो सारा बैकलैश है वो ऑलरेडी यूरोप के ऊपर आ रहा है। इमिग्रेशन की सूरत में, इकोनॉमिक्स की सूरत में, इमेज की सूरत में। तो यूरोप की लीडरशिप को अब समझ आ गई है कि वो इस जंग को सपोर्ट नहीं कर सकती। और वाशिंगटन, नाज़रीन एक बड़ी खबर है, वाशिंगटन यूरोप ने पैगाम भिजवा दिया है कि हमारी बस हो चुकी है, हम अब इसको मजीद जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। सो ओनली लाइफ लाइन एंड ओनली सपोर्ट फॉर इसराइल अब वो बाइडेन इंतजामिया की बची है। क्योंकि अमेरिका भी इसराइल के साथ नहीं खड़ा, बाइडेन इंतजामिया खड़ी है। अमेरिका इज अमेरिकन नेशन, और अमेरिकन नेशन किसके साथ खड़ी है? वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ी है। अभी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद वहाँ पर मुजाहरे बहुत तेज़ हो गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ग्रेजुएशन सेरेमनीज थी वो कैंसिल करना पड़ गई हैं। इतने ज़्यादा मुजाहरे जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं अमेरिका के अंदर भी और पूरे यूरोप के अंदर। इसके साथ नाज़रीन खबर सामने आई है कि यमन ने अभी कुछ देर पहले रफा ऑपरेशन के बाद 3 से 4 जहाज़ों को निशाना बनाया है। तो यमन के हमले पूरी आबोताब के साथ शुरू हो चुके हैं। और नाज़रीन रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, एक कंबाइंड, एक कोऑर्डिनेटेड और अनप्रेसिडेंटेड, कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड एंड अनप्रेसिडेंटेड अटैक जो है वो इस वक्त इसराइल पर करने जा रही है। यानी उसमें हिजबुल्लाह होगी, उसमें दीगर तंजीमें होंगी, उसमें शाम की तंजीमें होंगी, उसमें इराक की तंजीमें होंगी और मुमकिन है कि उसमें से हौसी भी अटैक करें। ये सारा एक कंबाइन और कोऑर्डिनेटेड अटैक है जो इसराइल की टेरिटरी के अंदर होने जा रहा है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अटैक है जो अगले आने वाले घंटों के अंदर आप के सामने हम रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। इस वक्त रफा की क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या हो रहा है, हमास की क्या तैयारी है, वो किस तरह से प्रिपेयर करेगी, और ये जो एक कॉरिडोर के ऊपर वो उधर पहुंच गए हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर, वो क्या इनकी कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन सबसे पहले रफा में क्या सूरत हाल है ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। नाज़रीन रफा में निहत्ते लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बम इस वक्त गिराए जा रहे हैं। नाज़रीन 6 लाख बच्चे इस वक्त रफा के अंदर है। यानी टोटल जो इस वक्त डिस्प्लेस फलस्तीनी रफा में आकर आबाद हुए हैं उनमें से 6 लाख बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए, उन बच्चों के ऊपर इस वक्त बम जो है इन्होंने बरसाना शुरू कर दिए हैं और वहां से जो शहादतें हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं ज़रा मुख्तलिफ मीडिया की हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं कि भाई क्या सूरत हाल है। मुसलसल वहां पर अब बमबारी रफा के ऊपर शुरू हो गई है, यानी पूरे गजा के ऊपर भी और रफा के ऊपर भी। जैसे एक फुल स्केल वॉर इससे पहले जारी थी कि बमबारी हो रही थी, ग्राउंड ऑपरेशन था, बिल्कुल वही सूरत हाल दोबारा हो चुकी है। जरा देखिए, अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, सीरीज ऑफ रेड्स टारगेटिंग द सिटी ऑफ रफा। अल जजीरा, इसराइली रेड्स ऑन ईस्टर्न एरियाज ऑफ सिटी ऑफ रफा। इसके अलावा मार्टायर्स एंड इंजर्ड इन एन इसराइली बॉम्बिंग ईस्ट ऑफ द रफा। फिर अल जजीरा, फादर विद 2 चिल्ड्रन वर मार्टायर्ड। वालिद और उसके 2 बच्चे, एक बमबारी एक जगह पर हुई, वालिद और उसके 2 बच्चे जो है वो उसमें शहीद हो गए। पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं
وہ اس جنگ میں دیکھا گیا ہے, اس جارحیت میں دیکھا گیا ہے, اس قتل عام میں دیکھا گیا ہے کہ 76 لوگوں کی پوری فیملی بھی اس میں شہید ہوئی ہے. اور ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ اس میں کہیں ایک بچا ہے, یعنی 50 بندوں کی فیملی ہے, اس میں سے وہ بیچارہ ایک بچا ہے, اور وہ بھی اس صورت میں بچا ہے کہ وہ باہر کہیں کھانا لینے کے لیے گیا ہوا تھا, جو ہاسپٹل کسی کو پتہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, پیچھے بلڈنگ کے اوپر بمباری ہوئی, 50 کے 50 70 کے 70 ایک ہی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا ظلم رفح میں دیکھنے کو ملا ہے. ناظرین, رپورٹس کے مطابق پچھلے گھنٹوں کے اندر 96 مور مارٹائرز, 96 لوگ مزید شہید ہو گئے ہیں جو پچھلے گھنٹوں کے اندر غزہ اور رفح کے اوپر بمباری ہوئی ہے. تو آپ ذرا اس شدت کو دیکھیے. تو یہ ناظرین وار آن چلڈرن انہوں نے بنا دی ہے, صرف 79 اور معصوم لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, اور انہی کو پہلے دن سے یہ انہی کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور جب کوئی ریاست, میں آپ کو بتا چکا ہوں, جب کوئی ریاست یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے 79 لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو آپ نہیں روک سکتے کہ جب اس کا ٹارگٹ ہی عام 79 اور معصوم بچے ہوں, تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کا پھر حل یہی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں, اس کا جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں. اس کا پھر حل یہی ہوتا ہے, کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ریاست اس حد تک اتر آئی ہو. یہ سب کا ایک بیٹھ کر ساری انسانیت نے فیصلہ کیا جب یہ نئی دنیا بنی ہے, یہ جو ساری نیشن سٹیٹس بنی ہیں, کہ کوئی ریاست اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے, تو اب جب اسرائیل نے یہ والا اقدام اٹھایا ہے, تو پھر اب اس کا حل یہی ہے کہ اس کا مکمل خاتمہ ہوگا, وگرنہ یہ بات بننے والی نہیں. اچھا, یہاں پر حماس کی جانب سے ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ حماس نے پہلی بار میڈیٹرز کو بتایا ہے کہ ان کے سارے بندے اب ان کو زندہ نہیں ملنے والے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ سارا تو معاملہ ہی اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ بندے واپس کرنے ہیں, اور اب پہلی بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سارے بندے ان کو زندہ نہیں ملنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پہلا فیز ہونا ہے, جس میں 33 بندے ہم نے ان کو دینے ہیں, یعنی وہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی, اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب ان کو سارے وہ زندہ نہیں ہوں گے, all would not be alive, کہ وہ سارے جو 33 ہیں وہ سارے زندہ نہیں ہم ان کو دینے والے. ان میں سے کچھ ہیں جن کی ہم باڈیز دیں گے, اور وہ باڈیز بھی 33 میں کاؤنٹ ہوں گی. اب آپ کہیں گے کہ وہ مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ سٹیٹمنٹ دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب سے 2 دن پہلے اسرائیلی جو مظاہرین ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ اگر نتن یاہو نے یہ ڈیل نہ کی, اگر اس نے یہ معاہدہ نہ کیا, then we will set Israel on fire, ہم پورے اسرائیل کو جلا کے رکھ دیں گے اگر اس نے یہ معاہدہ نہ کیا. تو اس نے معاہدہ تو نہیں کیا, اس نے تو رفح آپریشن چھیڑ دیا. تو اس لیے حماس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ آپ کے بندے اب آپ کو زندہ نہیں ملنے والے. ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ سارے ان میں سے سارے زندہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ فیملیز تک اب بات یہ پہنچ گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اندر کا ایک لاوا ہے, اندر کا ایک کیوس ہے, وہ اور بڑھے گا. انہوں نے 2 دن پہلے کیا کہا, we will set Israel on fire. بہت بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں پر تل اویو میں نکلے ہوئے ہیں. تو اب یہ اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سامنے آئی ہے. اچھا, اب یہاں پر ناظرین ایک جو دوسری بات ہے کہ اسرائیلی فوج اس وقت رفح جو کراسنگ ہے, جو مصر کنٹرول کرتا ہے, اس وقت وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور کیا یہ کوئی بہت بڑی کامیابی اسرائیلی فوج نے سمیٹ لیا. دیکھیں, اس کا جو اونلی پرپس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ایڈ ہلکی پھلکی اندر آ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اور باقی جس طرح کے آفیشلز مثال کے طور پر یونائٹڈ نیشن کے نمائندے یا تنظیموں کے نمائندے وہ اسی کراسنگ کے ذریعے اسرائیل غزہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, تو ان کو روکا جائے, مکمل موومنٹ بند کی جائے, اور ایڈ جو ہلکی پھلکی آ رہی ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے. اب ذرا ان کی آپ کامیابی دیکھیے کہ یہ کتنے کو بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. یہ یعنی اسرائیل کے بارڈر سے, یعنی کریم شولومی جو کراسنگ ہے, یعنی جو غزہ کا بارڈر ہے اسرائیل والی سائڈ سے, یہاں سے لے کر جو رفح کراسنگ ہے, یہ ٹوٹل 12 کلومیٹر ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ 200 کلومیٹر طے کر کے یہاں پر انہوں نے آ کر قبضہ کیا ہے, ٹوٹل 12 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے. اور یہ جناب آئے ہیں, اور بارڈر کے ساتھ ساتھ جو مصر والا بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہ اس رفح کراسنگ تک پہنچے, اور یہ بالکل سنسان ایریا ہے. یعنی رفح کا وہ جو بارڈر ہے, یہ مصر والا, جس کو مطلب ایک ہی بات ہوگی نا, مصر والا بارڈر, اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہوئے آئے, جس کے دوسری طرف مصری فوج کھڑی ہے, اور ادھر فلسطین والی سائڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے, وہ بالکل سنسان ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حماس کو وہاں سے ختم کرتے ہوئے آئے ہیں. حماس تو اس روڈ کے اوپر ہے ہی نہیں, وہ ایک روڈ ہے اور خالی پڑا ہوا ہے, وہاں پر کوئی بندہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی اکا دکا جو سویلینز ہیں وہ وہاں پر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب
کوئی ایسا نہیں کہ حماس کی وہاں پر کوئی چیک پوائنٹس بنی ہوئی تھی جن کو یہ کراس کرتے ہوئے پہنچے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اسرائیل یہ چاہتا 7 اکتوبر کو ہی کہ وہ رفح پر اس نے جانا ہے, رفح کراسنگ تک, تو وہ 7 اکتوبر کو ہی جا سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل وہاں تک نہیں گیا تو وہ مصر کی دھمکیوں کی وجہ سے نہیں گیا. حماس کا رفح کراسنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا مصر کا معاملہ ہے, یہ مصر کا معاہدہ ہے کہ رفح کو ہم کنٹرول کریں گے, رفح کراسنگ کو, اینڈ دوسری کراسنگ کو آپ کنٹرول کریں گے, اور اس بارڈر کے اوپر آپ نہیں آئیں گے جس کو فیلاڈیلفیا ایکسس کہا جاتا ہے. یہ ان کا پرانا معاہدہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مصر کا معاملہ ہے. اگر اسرائیل پہلے دن چاہتا تو وہ پہلے دن سے یہاں رفح کراسنگ تک آ سکتا تھا, اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. اس کو روکنے والا تھا مصر, اور مصر کی دھمکیوں کی وجہ سے ہی اسرائیل ابھی تک وہاں تک نہیں گیا تھا, رفح کراسنگ تک. اگر اسرائیل نے اتنا ڈیلے کیا تو مصر کی دھمکیوں کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو اب اگر وہ وہاں پر پہنچا ہے تو مصر کے ساتھ اس کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے, یا کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. جو بھی معاملہ ہے یہ ٹوٹل اگر کسی کا فیلئر ہے, کسی کی ڈیٹرنس, کسی کی پاور اگر یہاں پر فیل ہوئی ہے تو مصر کی ہوئی ہے اور کسی کی نہیں ہوئی. تو یہاں پر ناظرین ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ایڈ کا ہلکا پھلکا فلو آ رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, یہ ابھی وہاں سے فوٹیجز آ رہی ہیں نا کہ ان کے ٹینکس وہاں پر پہنچے ہیں. ناظرین ایک بندہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا رفح کراسنگ پر, یعنی مکمل وہ سنسان پڑا ہوا ہے. تو وہاں پر ان کے ٹینکس جناب گھس گئے, اور ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں کوئی 30 یا 40 منٹ لگے ہوں گے ان کو رفح کراسنگ تک پہنچنے کے لیے, 30 یا 40 منٹ. تو مجھے بتائیے کون سی ایسی بیٹل ہے جو 30 یا 40 منٹ میں جیت لی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ داخل ہوئے اور 40 منٹ بعد وہ رفح کراسنگ تک پہنچ گئے. تو یہ کون سی فتح ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے؟ تو اونلی پرپس ہے کہ ایڈ کے ہلکے پھلکا جو فلو یہاں سے آ رہا ہے اس کو روکنا. اور اب کیا ہے کہ اب انہوں نے جو تمام کراسنگز ہیں جہاں سے ایڈ اندر آ رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. یعنی ایریز اوپر والی سائڈ سے, میڈیٹرینین سی والی سائڈ سے, کریم شلومی والی سائڈ سے, اور آخری بچی تھی رفح. اب انہوں نے ساری ایڈ کنٹرول کر لی ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے فلسطینیوں کو بھوک سے اور پیاس سے وہاں پر شہید کرنا, اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ذرا یونروا کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے. دا ہنگر ڈیزاسٹر ول گیٹ ورس اسپیشلی ان ناردرن غزہ اف دا انٹری آف دا سپلائی اسٹاپس. تو وہ آلریڈی جو ہنگر ہے وہ مزید ورس ہو جائے گا, وہ اور شدید ہو جائے گا. تو یہی ان کا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ دنیا کے ایکسپرٹ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اب اسرائیل تو آ گیا, رفح میں آ گیا, تو کیا یہ حماس کو ختم کر سکے گا؟ کیا اسرائیل یہاں سے کوئی اچیومنٹ, کوئی فتح لے کر جا سکے گا, یا پھر اسرائیل کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ذرا اب میں آپ کے سامنے ایکسکلوسیو دنیا کے ایکسپرٹ کیا بات کر رہے ہیں. ہم اپنی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھتے, دنیا کے ایکسپرٹ, مغرب کے ایکسپرٹ کیا بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کو کیسے عبرتناک شکست ہونے والی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ دیکھیں اسرائیل بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لاسٹ سٹرونگ ہولڈ ہے حماس کا. تو جب یہاں پر بھی وہ اس کو خالی ہاتھ نکلنا پڑے گا تو پھر مکمل اسرائیل کا پھر خاتمہ ہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا؟ پھر آپ کے پاس کون سا بیانیہ بچ جائے گا؟ ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جی تمام غزہ سے حماس کو ختم کر لیا اور حماس صرف رفح میں ہے. تو جب رفح میں بھی آپ حماس کو ختم نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کا خاتمہ ہوگا, اور کس کا خاتمہ ہونا ہے؟ تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رفح میں کامیاب ہو کر نکلیں گے یا ناکام ہو کر نکلیں گے. یعنی ناکام ہونے کی صورت میں ان کا خاتمہ ہے. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رفح میں حماس کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں. I think what Israeli will find even if they go into Rafah with lots of troops, یہ مغربی جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, and they try to destroy more tunnels or try to get more Hamas leaders, کہ اگر یہ بہت بڑی تعداد میں فوج لے کر بھی رفح میں گھس جاتے ہیں, یعنی بہت بڑی تعداد اندر گھس جاتی ہے رفح کے اندر, اور یہ کچھ ٹنلز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں, تو کیا اچیو کیا کریں گے یہ؟ what they will find as the US found in Iraq اور افغانستان after years of occupation. ان کی کامیابی وہی ہوگی جو امریکہ کی افغانستان میں تھی. تو امریکہ کی افغانستان کے اندر کامیابی کیا تھی؟ یعنی لوگوں کو شہید کیا, کتنی سویلینز اس میں نشانہ بنے, عراق میں کتنے سویلینز نشانہ بنے. تو ابھی امریکہ نکلا بھی نہیں تھا تو طالبان کی حکومت دوبارہ افغانستان میں آ گئی. تو وہ امریکہ کیا ختم مطلب بدترین فیلئر, عبرتناک شکست امریکہ کو افغانستان میں ہوئی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, ان کو رفح اور غزہ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے. ایون اف اسرائیل از ان رفح
what we are already seeing in other parts of the Gaza. کہ اب یہ رفح میں ہیں تو ہم دیکھیں کہ ذرا غزہ میں ہم باقی کیا چیزیں observe کر رہے ہیں. The north and elsewhere is Hamas forces still operating, still existing, still fighting. تو یہ رفح میں گھسے ہوئے ہیں تو اب ہم غزہ میں کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ حماس وہاں پر ایگزسٹ بھی کر رہی ہے, وہاں پر فائٹ بھی کر رہی ہے اور وہاں پر آپریٹ بھی کر رہی ہے. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں حماس موجود ہے تو رفح میں حماس کو کیسے ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ نے کلیم کیا حماس تو پوری طرح سے وہاں پر بھی موجود ہے, تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ اچیو نہیں ہونے والا. اٹ از امپاسبل ٹو فائنلی ملیٹریلی ڈسٹرائے حماس. یہ امپاسبل ہے. مغربی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں حماس کا خاتمہ ناممکن ہے ملیٹریلی, یعنی آپ پولیٹیکلی یا کسی دوسرے طریقے سے حماس کو شکست دے سکتے ہیں, لیکن لڑ کر اس طرح بیٹل فیلڈ کے اندر آپ حماس کو شکست نہیں دے سکتے. اٹ از امپاسبل ٹو فائنلی ملیٹریلی ڈسٹرائے حماس. یہی بات جو میکرون, پریزیڈنٹ میکرون فرانس کے صدر نے کہی تھی کہ حماس کو تم ختم نہیں کر سکتے. انہوں نے تنزیہاً کہا تھا کہ تمہیں کم سے کم 10 سال چاہیے حماس کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ 10 سال کون سا تم جنگ چلا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو تم اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس, دنیا کے بہت بڑے آفیشلز, حکومتوں کے سربراہان وہ یہ بات کر چکے ہیں. تو یہ صرف جو اسرائیلی تجزیہ کار نے کہا نا کہ وار از اوور اینڈ وٹ از گوئنگ آن از جسٹ فائٹنگ, کہ جو جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے نتیجے میں فتح ہوتی ہے وہ چیپٹر ختم ہو گیا, ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا. اینڈ وٹ از گوئنگ آن از جسٹ فائٹنگ, کہ ہم لڑ رہے ہیں بس, وہ جو فتح ہے وہ والا عنصر ہی دراصل نکل چکا ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شہید کریں گے. اب ان کا پلان کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شہید کرو, بھوک اور پیاس سے ان کو مارو, ان کو ادھر ادھر بھٹکا کے مارو کہ رفح سے نکل جاؤ, ادھر ساؤتھ میں چلے جاؤ, پھر ساؤتھ میں بمباری کر دو, تو یہ ادھر ادھر بیچارے گھومتے جو ہیں وہ یہاں پر شہید ہو جائیں. یہ ان کا پلان ہے اور ان کا کوئی پلان نہیں. اور وہ کس نے روکنا ہے ان کو؟ وہ عربوں نے روکنا ہے, وہ ساری انسانیت نے روکنا ہے, وہ عالمی اداروں نے روکنا ہے. یہ کوئی حماس کا معاملہ نہیں ہے کہ حماس جناب آ کر اس بمباری سے روکے. حماس کیسے روک سکتی ہے؟ 2-4 ملک بھی ان کو نہیں روک سکتے. اگر ساری دنیا مل کر طاقت کا استعمال کرتی ہے تو پھر وہ اسرائیل کو بمباری سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بمباری سے روکنا, جنگ کو روکنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, ہرانا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. تو اگر ان نہتے لوگوں کو بچانا ہے تو ساری دنیا کو اور خاص کر عربوں کو, اگر عرب اپنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک اگر پورا پریشر استعمال کرتے ہیں, اگر پوری طاقت استعمال کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کو روک سکتے ہیں. اچھا, اب ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ کسی بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوآرڈینیٹڈ, کمبائنڈ اور انپریسیڈنٹڈ اٹیک. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے حزب اللہ کا عراق سے, شام سے, کہیں سے کوئی حملہ نہیں ہو رہا. رفح آپریشن جاری ہے اور حزب اللہ کے اچانک حملے رک گئے ہیں. تو وہاں سے میڈیا رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اتنا بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر کہ مطلب دنیا کو پتہ چلے گا اور اسرائیل کو جس کے لرز کے رہ جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ حائفہ کے اوپر وہ مشقیں کر رہے ہیں, تو اچانک آج حائفہ کے اوپر مشقیں کرنے کا تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت ہی بڑا حملہ سب مل کر ایک ساتھ اسرائیل کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اونلی اینڈ اونلی اینڈ اونلی ایکسس آف ریزسٹنس ہی اسرائیل کو ہرا سکتی ہے. یعنی عرب ملکوں میں دیکھیں یہ بڑی تلخ سی بات ہے, لیکن عرب ملک کی اگر فوجیں آ جائیں نا, مثال کے تو سعودی عرب کی آ جاتی ہے, یو ای کی, دیکھیں پھر ان کے اتحادی بھی تو آ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو, تو آپ ان سے ان کے ہتھیار لے کر نہیں جیت سکتے. تو یہاں پر ماضی سے مختلف کیا ہے؟ وہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے. یہاں پر صرف ایجپٹ کو لڑنا چاہیے, ایجپٹ کو اپنا پورا پریشر استعمال کرنا چاہیے اور ایکسس آف ریزسٹنس کو فائنانس کیا جائے, ان کو اسلحہ دیا جائے. تو یہ ایکسس آف ریزسٹنس میں اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے, ان میں اتنی صلاحیتیں ہیں اور ان کے پاس اتنی مین پاور ہے. لاکھوں جنگجو, 20 سے 30 لاکھ جنگجو اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. ایکسس آف ریزسٹنس کے پاس اتنی مین پاور ہے, پورے مڈل ایسٹ سے اتنے جنگجو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو کسی آفیشل آرمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکسس آف ریزسٹنس ہی آپ کو یہ فتح دلائے گی. اور سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے یمن نے رکھ دی ہے. یمنی حوثی کوئی نیشنل آرمی نہیں ہے, وہ کوئی پراپر سٹیٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آدھی دنیا کو شکست دے دی ہے. تو اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ سو اونلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ ان کو فائنانس کرنا ہے, ان کو اسلحہ دینا ہے, ان کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ کرنی ہے, اسرائیل سے بائیک آؤٹ کرنا ہے, ان سے تجارت بند کرنی ہے, اس کا تیل بند کرنا ہے. بس آپ نے یہی کرنا ہے. اگر آپ یہ کر دیتے ہیں
اور ساری چیزیں ایکسس آف ریزسٹنس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کو فتح تک یہ پالیسی جو ہے وہ پوری طرح سے لے کر جائے گا. اور اس میں جو اسرائیل کے اتحادی ہیں ان کو بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت کا جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا. تو یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کی پوری اسرار خاموشی ہے, یہ ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہونے جا رہا ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا, حائفہ سے خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں, اور حائفہ میں عراق اور لیبنان نے حملے چونکہ کر رہا ہے تو اب بہت بڑا حملہ حائفہ پر ایکسپیکٹڈ ہے, باقی بھی اسرائیل پر, لیکن خاص طور پہ حائفہ پر, کیونکہ یہاں سے سپلائی ان کی پہنچ رہی ہے, تو اس لیے حائفہ کے اوپر جو ہے وہ ڈرلز کی جنگی مشقوں کی اس وقت خبریں آ رہی ہیں. اچھا, یمن کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 2 سے 3 جہازوں کو ابھی یمن کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے. تو آنے والے گھنٹوں میں پہلا حملہ بہت جلد آپ بحیرہ روم کے اندر یمن کی جانب سے دیکھیں گے. یہ ریڈ سی اور انڈین اوشن اور عربین سی کے اندر ابھی یہ حملے کیے گئے ہیں, یعنی 3 سمندروں میں حملے ان کے جاری ہیں. چوتھے سمندر بحیرہ روم کے اندر بہت جلد پہلا حملہ یمن کا ہم آپ کے سامنے رپورٹ کر رہے ہوں گے. اچھا, یہاں پر یورپ کے حوالے سے ناظرین خبر سامنے آئی ہے, اور جوزف بورل جو یورپ کے فارن پالیسی کے ہیڈ ہیں ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسرائیل کنٹینیوز وار ڈسپائٹ آور کال ٹو واشنگٹن آن نیتن ناٹ ٹو انویڈ رفح. نیتن جنگ جاری رکھے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم نے واشنگٹن کو کہا کہ اس کو روکو. سخت ترین لینگویج کا, سخت ترین ورڈز کا استعمال کیا گیا ہے, اور سیدھا سیدھا واشنگٹن کو کہا گیا ہے کہ ہم نے تم کو کہا کہ اس کو روکو, اور ہماری کالز کے باوجود, یعنی ہمارے بار بار کہنے کے باوجود واشنگٹن نے گرین لائٹ دے کے رکھی ہوئی ہے. واشنگٹن نہیں روک پا رہا نیتن کو. تو یہ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یورپ کی حمایت رہی ہمیشہ اسرائیل سے, یورپ ہی نے اسرائیل کو یہاں پر بسایا, ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے, لیکن موجودہ سینیریو مختلف ہے بھائی, دنیا بدل رہی ہے. میکرون کہہ رہا ہے یورپ از ڈائنگ, تو یورپ کی ذرا کتنی صدیوں سے یورپ حکومت میں ہے, تو آج اس کی جو سب سے لیڈنگ پاور ہے فرانس, وہ کہہ رہا ہے کہ یورپ اس رینک, تو وقت بدل رہا ہے. اس وقت ناظرین جو یورپ کی حالت ہے, یورپ اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. جو آلریڈی 7 مہینوں میں ہوا اس کا سارا لاس یورپ کو اٹھانا پڑا ہے. اس کا امیج تباہ ہوا, اس کی اکانومی تباہ ہوئی, اس کا جناب یہ جو امیگریشن ساری جب بھی جنگیں ہوتی ہیں افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, ان کا سارا امیگریشن وہاں جاتا ہے. یوکرین جنگ کی وجہ سے ساری امیگریشن وہاں پر ہو رہی ہے. تو بہت سارا لاس آلریڈی یورپ جو ہے وہ اٹھا چکا ہے. یورپ جس کو اسپین کہہ رہا ہے, سب کو وہ لابینگ کر رہا ہے کہ یہ آپ کے جیو پالیٹکس انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ بڑھے. تو یورپ ناظرین افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک طرف یوکرین میں جنگ چل رہی ہے اور ان کے ایسٹ میں, ٹھیک ہے, یعنی مڈل ایسٹ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہو, تو وہ درمیان میں ہوں گے, ادھر یوکرین کی جنگ, ادھر مڈل ایسٹ کی جنگ, تو وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یورپ جو ہے وہ انسیکیور ہو رہا ہے اس جنگ سے. جو یورپی لیڈرشپ کو اب سمجھ آ رہی ہے, بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. دیکھیں یورپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, مجھے بتائیں یورپ کی اس پوری جنگ کے اندر کیا اچیومنٹ ہے, یوکرین کی جنگ کے اندر یا مڈل ایسٹ کی جنگ کے اندر, ان کی اچیومنٹ کیا ہے. وہ تو اتنے بری طرح بدنام ہو گئے دنیا کے اندر کہ اب اگر وہ ہیومن رائٹس کا بھی نام لیں گے ان کی حکومتیں تو لوگ ہنسیں گے, ان کی کوئی بات نہیں سننے والا. ان کا آرڈر دنیا میں بنایا گیا وہ پوری طرح سے کولیپس ہو چکا ہے. یورپ انسیکیور ہوا ہے, ٹھیک ہے, یورپ انسیکیور ہوا ہے. تو یورپ کو اب یہ ان کی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ واشنگٹن اس نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے یا ہمیں انسیکیور کرنا ہے. تو ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں ابھی یہ جو چائنا کا وزٹ ہو رہا ہے, چائنا کے صدر وہاں پر پہنچ, یہ کوئی معمولی چیز ہے, یعنی امریکہ دھمکیاں لگا رہا ہے چائنا کو, اور چائنا کے صدر کو بلایا ہوا ہے فرانس نے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یورپ اپنے آپ کو دوبارہ سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کیا پوزیشن لینی ہے. ہاں, واشنگٹن کے اوپر ہم ریلائے نہیں کر سکتے, یہ اس وقت اسٹرانگ جو سوچ ہے وہ پائی جا رہی ہے. ایون یورپ یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں اپنا ایک اوورال نیوکلیر ویپنز بنانے چاہیے. یہ یورپ کے اندر اس وقت ڈیبیٹس آ رہی ہیں. تو یورپ سوچ رہا ہے کہ اب واشنگٹن کے اوپر وہ ریلائے نہیں کر سکتے, تو واشنگٹن کی جو چھیڑی جنگیں ہیں اس کو یورپ اب سپورٹ نہیں کرنے والا. آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی سائیڈ لائن پہ ہو چکا ہے, سب سے بڑی طاقت اسپین, ہسپانیہ اتنی بڑی طاقت وہ سائیڈ لائن کے اوپر ہو چکا ہے. فرانس فلسطین کے حق میں ووٹ دے چکا ہے. ایون جرمنی اتنا بڑا سپورٹر ہے, جرمنی بھی سیز فائر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی تو ناروے کیا, تو آئرلینڈ کیا, اسکاٹ لینڈ کیا, بیلجیم کیا, نیدرلینڈ کیا, سب مطلب سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ ایک سینس بہت پرویل کر رہی ہے کہ واشنگٹن کی چھیڑی جنگیں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے, اور دوسرا یہ نیتن یاہو کی جینوسائیڈر اور لا حاصل جنگ یہ ہمارے مفاد میں کسی طرح نہیں ہے, اس لیے اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. اس لیے یورپ نے آج سے 4 دن پہلے ان کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم گلف اسٹیٹ سے
کوپریشن بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یورپ اپنی فارن پالیسی کو, اپنی جیو پولیٹکس کو, اپنے انٹرسٹ کو دوبارہ سے ریپوزیشن کر رہا ہے, دوبارہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یورپ اس جنگ میں مزید, آپ دیکھیں فرانس نے کل کیا سٹیٹمنٹ ان کے سامنے, فرانس نے پہلی بار اسرائیل کے لیے وار کرائمز کا لفظ استعمال کیا. فرانس نے کہا کہ یہ رفح کا انویژن جو ہے یہ وار کرائمز ہے, 50,000 غزہ میں شہید ہو گئے. فرانس نے یہ لفظ استعمال کیا, پہلی بار اسرائیل کے لیے اس نے یہ استعمال کیا. تو چیزیں بدل رہی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے فیکٹرز ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, صدیوں کی حمایت ہے یورپ کی, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ود ان آورز ختم ہو جائے گی. تو ود ان آورز صدیوں کی حمایت ختم نہیں ہوتی, اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈو مور کا مطالبہ ہمیں عرب سے کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ تیل دینا بند کریں, سب سے پہلے تو وہ تجارت بند کریں, سب سے پہلے تو وہ اس کا راستہ روکے اسرائیل کا. ٹھیک ہے, تو یورپ تو اپنے بوجھ کے تلے خود ہی دب رہا ہے, وہ اپنے انٹرسٹ کو دوبارہ سے ری اعلان کر رہا ہے. اور یورپ کو آپ چھوڑ دیں, اس وقت اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف بائیڈن انتظامیہ کھڑی ہے, اور یورپ کا یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت سخت سے سخت ہوتی چلی جائیں گی. اچھا, ابھی ایجپٹ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کی بہت ساری فورسز اور ٹینکس جو ہیں وہ بارڈر کی طرف آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. عقل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, سوچ لیں, پریڈکٹ کر لیں اور اسیس کر لیں کہ یہ جنگ, یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو سی سی اور کنگ عبداللہ ٹال نہیں سکتے ہیں. یہ جنگ ان کے دروازے تک آ چکی ہے. اگر وہ آنکھیں بند کر لیں گے تو آنکھیں بند کرنے سے یہ جنگ ٹلنے والی نہیں ہے. اس لیے سٹینڈ کریں اور ہسٹری کے رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں. آپ کی نیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے, تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. پھر دیکھا جائے گا, پہلے بھی تو جنگیں کی ہیں, پہلے کون سا جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یاد تو رکھا جاتا ہے نا کہ آپ ہسٹری کے رائٹ سائڈ کے اوپر تھے, تو ذرا سٹینڈ کریں. اچھا, یہاں پر ناظرین خبر یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے بہت تیز ہو چکے ہیں. یو ایس کی یونیورسٹیز کے اندر جو گریجویشن سیریمنیز تھیں آل اوور دا امریکہ وہ کینسل ہو چکی ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی یہ معاملات وہاں پر بدل رہے ہیں. آخر میں ناظرین خبر یہ ہے کہ فلسطینی جو یونٹی ہے وہ اس وقت مطلب ایک پورا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پوری یونٹی کے ساتھ, یعنی تمام تنظیمیں, صرف حماس نہیں, تمام تنظیمیں مل کر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. یہ ذرا ابھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, پیلسٹینین یونٹی تھوارٹڈ آل سکیمز, تمام جو سکیمز تھی ان کو ناکام کر دیا ہے فلسطینی یونٹی نے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا کلیہ تھا, لیکن اب وہ یونائٹڈ ہو چکے ہیں, اور اب پوری جو تنظیمیں, صرف حماس نہیں, اسلامک جہاد, باقی تنظیمیں وہ مل کر اسرائیل کا سامنا کرنے جا رہی ہیں. تو ایک متحد فلسطینی تنظیم ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.